अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद ने शहबाज हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से तहरीक का आगाज़ कर दिया है और महमूद खान अचकज़ई को सरबराह भी नामज़द किया गया है। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से जलसे से खिताब भी किया गया और उन्होंने कहा कि 2 कवानीन का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं। मज़ीद उन्होंने क्या गुफ्तगू किया, पहले वो देख लेते हैं। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि हम आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं और 2 कवानीन के निज़ाम का जो है वो ख़ात्मा चाहते हैं, ये किस तरह से ये होगा पॉसिबल? क्या देख रहे हैं आप कि अपोजिशन इत्तेहाद की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, कितने चांसेस हैं इसके? देखिए महरीन, इस वक्त अगर देखा जाए तो अपोजिशन जमातें जिसमें 6 रुकनी जो इत्तेहाद है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी, पख्तूनख्वा मिली, फिर मैंगल, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, इन्होंने जो बयानिया एक किस्म का सामने रखा है और इस बयानिए में क्योंकि अगर अमूमी तौर पर देखें तो फौरी तौर पर जो है ऐसे जलसों का आगाज़ नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि ये एक किस्म का इन सियासी जमातों का एक बयानिया तो बन सकता है और उसका आगाज़ तो हो सकता है, लेकिन ये कहना कि ये फौरी तौर पर एक तूल पकड़ जाएगा, हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा कर देगा, ये भी होता दिखाई नहीं देगा। हाँ, ये जो बातें कर रहे हैं कि आइन के तहफ़्फ़ुज़, आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम ये मामला लेकर अवाम के सामने निकलेंगे, अवाम की राय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको सामने लेकर निकलेंगे। और फिर दूसरी वो बात करते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर के मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ हमने तहरीक का आगाज़ किया है। ये वो चीज़ें हैं जो माजी से हम देखते आए हैं कि जब इंतखाबात होते हैं उसके बाद जो भी अपोजिशन जमात होती है वो इस मामले को लेकर आगे निकलती है। लेकिन इन सियासी जमातों के साथ जो मैं कल भी बात कर रहा था कि देखना यह है कि स्ट्रीट पावर किस हद तक स्टैंड करती है। बलूचिस्तान में तो किसी हद तक कदरे उनको सपोर्ट मिलेगी, अवाम उनको सपोर्ट करेगी। पंजाब में जब वो आएंगे, पंजाब में उन्होंने 3 जलसे करने का ऐलान किया है। अब 27 अप्रैल को कराची कर रहे हैं, 29 अप्रैल को वो लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं। ये 6 रुकनी अपोजिशन इत्तेहाद, देखना ये होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम फे अगर इनके साथ मिल जाती है, ये इत्तेहाद इकट्ठे हो जाते हैं, अपोजिशन अलायंस तगड़ा बन जाएगा और फिर अपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमत को एक टफ टाइम देने में कामयाब हो सकती हैं। और वो जो बातें चल रही हैं मिड टर्म इंतखाबात की और इस तरह की मुख्तलिफ थ्योरीज सामने आ रही हैं, तो फिर किसी हद तक कदरे उसकी तरफ जाते इशारे लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब तो खामोश हैं, उनकी जानिब से तो कोई बयान सामने नहीं आया। उन्होंने तो हमेशा जो है न्यूट्रल रहने का इन्होंने दावा किया है। मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान है जिसमें वो ये बात करते हैं कि धांधली ज़दा इंतखाबात तस्लीम ना करना मेरी गुट्टी में शामिल है। और वो असल में 2 वजूहात है ना। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब का जमीयत उलमा इस्लाम पे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उनको ये बताया गया और उनके साथ जो भी डील हुई, अभी ये बातें और एक दूसरे की मामला लेकर चलते हैं कि शायद उस तक इनको जब भी मिलकर आएंगे हुकूमत में तो इनको बहुत बड़े ओहदे से नवाजा जाएगा। और जब PDM 1 बनी तो उस वक्त ये भी इनके पास भी कुछ वजारतें आई, इन्होंने अपने बहुत ही करीबी अजीज़ को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी लगाया और फिर बेशुमार ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे जिसकी मैं एक दफ़ा मैंने इशारतन बताया था कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब ये मुलाकात के लिए जाते थे तो उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे डॉक्टर तोकीर शाह, वो बैठ जाया करते थे और फिर ये प्रोजेक्ट के खुल जाया करते थे, कौन सी ज़मीन कहाँ पर, कौन सा रोड निकलेगा, कितना पैसा लगेगा, कौन ठेकेदार होगा, एक लंबा एक कहानी है। जब उसकी तरफ भी आएंगे तो फिर बात होगी। यानी वहाँ से उन्होंने भरपूर तरीके से फ़ायदे हासिल किए हैं। जब अब PDM 1 निकली तो वहाँ से जब इख्तिताम हुआ, जब देखा कि 16 माह में कुछ नहीं हुआ और ये इनकी कहीं सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, तो फिर PDM 2 की लॉन्च कर दिया कि अब ये PDM 2 आ रही है। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जगह नहीं बनी। वो ये समझते हैं कि बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत उनको साइडलाइन किया गया है, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि एक प्रेशर डेवलप किया जाए। लेकिन मेरी इतला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब से शहबाज शरीफ साहब की आज से 2 रोज कबल टेलीफोन पे बातचीत हुई और उनसे उन्होंने ईद मुबारक का मैसेज देने के बाद, दे ख्वाहिशात के बाद उन्होंने ये बात उनसे कही है कि हम मुलाकात करते हैं, मिल बैठते हैं ताकि आए मामला को आगे लेके चले। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात वहां पर कही, जो मेरे पास इतलात हैं कि हमें जो मुआशी और सियासी बहरान है उसको हमें खत्म करके हमें आगे को मूव करना होगा। अब ये वो मामला है जिसकी बात करते हैं कि बैकडोर यानी बिहाइंड द सीन तो शहबाज शरीफ साहब और जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान, वो तो उनके रवाबित हैं,
وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ مل کے آگے چلے، لیکن وہ کس طریقے سے مزید ان کو انگیج کر پائیں گے؟ اس میں 2-3 ہو سکتا ہے کہ کچھ وفاقی وزراء کو شامل کر دیا جائے، کسی طریقے سے ان کو انگیج کیا جائے، جو ان کا پشین میں ہونے والا جلسہ ہے اس سے پہلے 25 کو لگ بھگ ان کا جلسہ ہے، اس سے پہلے ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد ان کو حکومت کا حصہ بنا لیا جائے، اگر نہیں بھی بنتے تو ان کو کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کر لیا جائے، اس کی کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اتحاد بنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے جمعیت علماء اسلام فے کو اپنی طرف لانے کے لیے، کیونکہ تمام کے اگر دیکھا جائے تو ایک ہی نقطہ ہے 8 فروری کے انتخابات، کوئی 45 کوئی 47 کی باتیں کر رہے ہیں، بات تو مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کہ آپ نے عوامی مینڈیٹ کا، عوامی رائے کا احترام نہیں کیا، وہ حکومت کہتی ہے، اور الگ بات یہ ہے کہ حکومت کے اندر بھی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کا کل بیان آپ نے سنا، وہ خود اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے مہنگائی کا خاتمہ نہ کیا، بجلی گیس کے بلوں کو کنٹرول نہ کیا تو مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو یہ 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے اس پر وہ لے کے عدالت میں جائیں گے، وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر وہاں پر جائیں گے میں پوچھوں گا کہ 2017 میں مجھے کیسے نکالا تھا، وہ ابھی تک ان کے ذہن میں وہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے جس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، تو وہ بھی ایک معاملہ ہے۔ پھر دوسری طرف حکومت کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو وزارتیں ہیں 17 وزارتیں وہ صوبوں کے حوالے کی جائیں، جو ایگریمنٹ ہوا، جو ترمیم ہوئی تھی وہ آپ نے نہیں کی، وہ کہتے ہیں اسے 300 ارب روپے کا جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد نئے ایف سی ایوارڈ کا معاملہ وہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نئے ایف سی ایوارڈ کا معاملہ 2025 میں لے کے آئیں، اس میں این ایف سی کمیشن قائم کیا جائے، اس طرح کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں اتنی جگہوں پر جب یہ معاملہ پنڈورا باکس کھلیں گے تو پھر حکومت کس پوزیشن پر بیٹھے گی؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ حکومت کو ایک گرینڈ الائنس کی طرف موو کرنا چاہیے، تمام کے مطالبات سنیں، جس کے جو تحفظات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کسی سائٹ پر لائن پر جائیں، ورنہ آئندہ آنے والے دنوں میں مہرین میں آج آپ کو بالکل ڈاکومنٹڈ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں فیڈرل میں، کچھ وزارتوں میں، کچھ میرے رابطے ہیں وزراء سے، اپوزیشن سے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حالات صرف اپوزیشن کے لیے مشکلات کا باعث نہیں بن پائیں گے بلکہ حکومت میں زیادہ مشکلات دکھائی دے رہی ہیں۔ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی جس پوزیشن پر لے کر جانا چاہ رہی ہے، ہم اگر اس پر نہیں جاتے، مسلم لیگ نون کے اندر 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو کیسے لے کے آگے چل پائیں گے؟ وہ وزارت خارجہ میں کچھ حصہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ وزارتوں میں اپنا مانگ رہے ہیں، کچھ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ محکموں کے معاملات قلمدان ان کے پاس آئے، کچھ کمپنیز، کچھ اتھارٹیز ہیں وہ ان کے پاس آئیں، اور دوسری طرف یہ اپوزیشن کا الائنس جب سامنے آئے گا، وہ جو فارم 45 47 کی بات کریں گے، وہ کہیں گے 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے اس میں جو ہمیں تحفظات ہیں اس میں کلیریٹی لے کر آئیں، اس میں وہ غلط ہوئے ہیں، تو اس پر کئی جو ہے وہ پنڈورا باکس کھلیں گے کہ ایشوز کریٹ ہوں گے، تو وہاں پر حکومت کے لیے مشکلات بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، مشکلات بڑھتی جائیں گی، بالکل۔ صاحب جس طرح سے حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تحریک سے حکومت کس طرح نمٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے میں حسن صاحب کے انالیسس سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ شاید یہی ہو رہا ہوگا، شاید یہی کہیں بیک ڈور ڈپلومسی، اس کو اب ہم نے ڈپلومسی صرف اس لیے کہا کہ اب اور کیا بیک ڈور کیا کہیں، این آر او یا کچھ اور کہیں، کہ کیا کوئی بیک ڈور سیٹلمنٹ چل رہی ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان اور شہباز شریف صاحب کے درمیان، یا ایک پارٹی اور 2 لیڈرز کے درمیان۔ یہ تو حسن صاحب کی بات بالکل درست ہے، لیکن بصد احترام میں اتنی سی گزارش کروں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دروازہ بند ہو اس کو اس دروازے کی چابی لگانی چاہیے، بغیر وجہ کے کسی اور دروازے کی چابی اس میں ٹھونس کے اس کو کھولنے کی کوشش نہ کی جائے تو مناسب ہوگا۔ چابی بھی ٹوٹے گی، دروازہ بھی کھلے گا نہیں۔ پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، جو مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی اور سلوشن نہیں پریزنٹ کیا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پرسنٹیج پاپولیشن کی 60-70% لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ اس حکومت کے اندر لوگ جو ہیں انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے اپنی ماضی کی حکومتوں میں، ہم نے ان کے لیے ووٹ نہیں کیا تھا، یہ ہماری پسند کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ ایک طرف تو سب لوگ یہ کر رہے ہوں، اور اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے، اس دروازے کو کھولنے کے لیے، بجائے کہ آپ درست چابی لگائیں،
جو کہ ان لوگوں سے بات کرنا ہے, عوام کو کوئی آن بورڈ لینا ہے, عوام کی چوائس کا احترام کرنا ہے, بجائے کہ آپ یہ چابی لگائیں, آپ اس دروازے کو اگر کسی اور چابی سے کھولنا چاہیں, یعنی کہ نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب مل جائیں, فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب مل جائیں, شہباز شریف صاحب اور جی ڈی اے کے کچھ لوگ مل جائیں, دیکھیے اس سے کیا فرق پڑے گا اگر یہ سب لوگ بھی ایک پیج پہ ہو جائیں. یہ پہلے ایک ہی پیج پہ تھے نا, یہ تمام لوگ, فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب, کوئی مختلف منشور کے اوپر تو انہوں نے کوئی زیادہ الیکشن کیمپین نہیں کی, اکٹھے گئے تھے الیکشن میں, اکٹھے ایک جیسے موقف تھے, ایک جیسے اہداف تھے. تو پھر جب یہ لوگ سارے اکٹھے تھے تو پھر کیا ہوا, کوئی مسئلہ سالو ہو گیا؟ کوئی ہم نے دیکھا کہ عوام نے جھونک در جھونک نکلے اپنے گھروں سے ان کی سپورٹ میں. کیا ہوا بھائی؟ ایک جو مسئلہ ہے اس کو جو دروازہ کھولنا ہے اس کی چابی لگائیے. مسئلہ پاکستان کے اندر معیشت ہے جس کو آپ درست چابی شاید لگا رہے ہیں, جو کہ SIFC ہے. تمام سٹیک ہولڈرز, سیاسی رہنما, ریاستی ادارے SIFC کی ایک چابی لگا رہے ہیں جس سے معیشت کے اوپر جو بھی بلاکیڈ ہے اس کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات درست ہے, یہی کرنا چاہیے. لیکن جو سیاسی ہمارے اکابرین ہیں وہ اگر ایک سیاسی مسئلے کو کہ اس حکومت کے پاس کے خلاف بہت سارے لوگ پاکستان کے طول و عرض میں ہیں, ان کو کیسے آن بورڈ کیا جائے, اگر اس سیاسی دروازے پہ کوئی چابی لگانی ہے تو وہ اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب کتنوں کو مل رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کتنوں کو مل رہے ہیں. یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے اگر سب ایک پیج پہ آ جائیں, آپس میں گورنرشپس اور وزارتیں بانٹ لیں, یہ میرا چھوٹا بھائی ادھر گورنر اور تمہارا چھوٹا بھائی ادھر ڈپٹی چیئرمین, اگر اس طرح کی کہانیاں بھی چلا لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا, کیونکہ جن لوگوں کو آپ منانا چاہتے ہیں وہ عوام, وہ دھتکاری ہوئی یوتھ جس کو آپ واپس آن بورڈ سیاسی عمل کے اندر کرنا چاہتے ہیں, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, وہ ان میں سے کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں. تو کیوں نہ کسی ایسے اینٹیٹی سے بات کر لی جائے جس کی وہ بات مان جائیں گے, یا ایسے لوگوں کو انگیج کیا جائے جن کے ساتھ کچھ عوام کی میجورٹی شامل ہے. میں حسن صاحب کے انالیسس سے ڈس ایگری نہیں کرتا, ان کی خبر سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ واقعی اس طرح کی کوئی توڑ جوڑ کا عمل چل رہا ہوگا, لیکن میرے خیال میں اگر یہ تمام عمل حکومت وقت کے حق میں بھی سالو ہو جائے, اگر مولانا فضل الرحمان بھی آن بورڈ آ جائیں اور 2 گورنرشپس ادھر چلی جائیں اور ایک ڈپٹی چیئرمین شپ ادھر چلی جائے اور جی ڈی اے کو بھی آپ کو, اگر آپ ان سب کو بھی آپ توڑ لیں تو بھی ماضی, میڈم بہت میری آپ سے استدعا ہوگی اور پروڈیوسر صاحب سے بھی میری استدعا ہے کہ بات پوری ہونے دیجئے, آپ اس کے بعد جو سوال پوچھنا چاہتی ہیں آپ ضرور پوچھیے گا. تو میری گزارش یہ ہے کہ جس مسئلے کو آپ ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک سیاسی اپہیول ہے. مسئلہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ, شاید میجورٹی آف دا لوگ, ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جو اس وقت فیصلہ سازی کر رہے ہیں ہمارے سیاسی اکابرین. یعنی کہ چیف منسٹر پنجاب صاحبہ بہت جگہ پہ جا سکتی ہیں, لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کو جانے میں دقت ہے کہ کہیں خلاف نعرہ بازی نہ ہو. نواز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا, انہوں نے کوئی میجر پبلک اپیرنس نہیں کی جب سے الیکشنز ہوئے, بلکہ الیکشن سے پہلے ہی کرنی بند کر دی تھی. آپ مجھے یاد کروائیے کہ آصف علی زرداری صاحب آخری دفعہ کب لوگوں میں گھل مل گئے تھے, تو یا فضل الرحمان صاحب آخری دفعہ کب بالکل لاہور لبرٹی چوک کے اندر سے گزرنے کا ان کے پاس پاپولیرٹی تھی اپنے لوگوں کے علاوہ ایک عوام کے درمیان میں. تو اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو ان لوگوں سے بات کرنی پڑے گی جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ مسئلہ شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے مل بیٹھنے سے, اکٹھا ہو جانے سے, لڑنے سے, کسی بھی طریقے سے ان سے ریزالو نہیں ہوگا. اس کے لیے کسی اور سے بات کرنی پڑے گی. جی دیکھیں, جی حسن صاحب, میں یہی آپ سے سوال کرنے لگی تھی جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں سعد صاحب, اور اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ نون لیگ میں جو ہے بہت سی دھڑے بازی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی اور محمد اورنگزیب کی جو تقرری ہے وہ حکومت کی صحت کے لیے بہتر ہے. یہ کس طرح سے بہتر ہے یہ نہیں بتایا انہوں نے. دیکھیں, جب رانا ثناء اللہ صاحب اور جویل لطیف صاحب کے بیانات سامنے آ رہے تھے تو اس وقت ہمیں کئی خدشات تھے کہ کیا کوئی مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے یا پارٹی کا کوئی ڈیسیژن ہے, یا کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے کہ ہم نے روکنا نہیں ہے, جو بات کرنی ہے وہ کریں. تو اس پر جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہی ان کو جو ہے وہ سپورٹ ملی, ان کے قائد نواز شریف صاحب کی طرف سے, کہ آپ جو چاہے بول سکتے ہیں,
کوئی اس ٹائم مسلم لیگ نون میں پالیسی یا کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ نے کس کے حوالے سے کس ٹون میں اور کتنی جگہ پر جا کے بات کرنی ہے. یہی وجہ بنی کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے آج سے 2-4 دن پہلے جو ایک دعویٰ کیا گیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاسی بدترین عدم استحکام ہے. یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بنے یا وہ اقتدار میں نہیں آئے تو مسلم لیگ نون اگر آئی اور وہ کسی جگہ پر آ کے بیٹھی یا وہ نواز کے اندر سے شین الگ ہو کے شہباز شریف حکومت بن گئی تو وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی بدترین عدم استحکام ہے. پہلے یہ بات کی جاتی تھی کہ جب انتخابات ہو جائیں گے, پھر انتخابات ہو گئے, جب انتخابات ہوئے تو اب وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کس نے لے کر آنی تھے یہ عدم استحکام سے پاکستان کا سیاسی استحکام کس نے لے کر آنا تھا؟ انہی سیاستدانوں نے لے کر آنا تھا جو 16 ماہ میں حکومت چلاتے رہے, پاکستان کو اس نہج پر لا کے کھڑا کر دیا کہ اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد بھی اور نگران حکومتوں پہ یہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی بھی سیاسی عدم استحکام ہے, استحکام نہیں آیا گیا. مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, انہوں نے سیاسی استحکام لانا ہے, ان کو ہر طرح کی ہر جگہ سے سپورٹ حاصل ہے. تمام بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کو آپ سائڈ پہ کر دیں, وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے, ان کو تو آپ پہلے ہی حکومت میں یا کسی پوزیشن پر آنا نہیں دے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, تو کس نے لے کر آنا ہے استحکام؟ آپ لوگوں نے, سیاستدانوں نے لے کر آنا ہے. وہ استحکام آئے گا تو معاشی استحکام کی طرف آپ موو کریں گے. حالات یہ باتیں کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے فلاں اقدامات ہو جائیں گے, میں فلاں اقدامات کر لوں گا, یہ برے حالات ہو گئے, وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. دیکھیں اگر سیاستدان کا قبلہ درست ہوتا اور یہ عوامی رائے پر منحصر ہوتا, عوامی رائے کا احترام کرتے, چاہے وہ 2013 کے انتخابات تھے یا 85 کا پروجیکٹ چلا رہا تھا یا 96 کا کوئی پروجیکٹ چلا یا جو بھی جس طریقے سے معاملہ چلے, تو ان کو عوامی مینڈیٹ کو دیکھتے ہوئے, عوام کے رائے کا احترام کرتے ہوئے ان کو بڑے فیصلے لینے چاہیے تھے. آپ حکومت میں آئے, 16 ماہ میں کیا ہوا؟ آپ نے احتساب کا ملبہ سامنے رکھا اور پھر آپ لے کر چلے گئے. ابھی یہ باتیں کریں ججز کے معاملے کی. دیکھیں اگر ججز یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو ایف آئی اے, نیب جو انہی کے دور حکومت میں استعمال ہوتے رہے, جو 16 ماہ میں دور حکومت میں استعمال ہوئے, کس طریقے سے کیسز ختم کروائے گئے, کس طریقے سے کیسز بنائے گئے, اس پر بھی رانا ثناء اللہ صاحب آج نہیں تو کل بولیں گے, آواز بلند کریں گے. ابھی چیئرمین نیب جو ماضی میں تھے جنہوں نے کہا میں مستعفی ہوتا ہوں, میں کام نہیں کرتا, آفتاب سلطان صاحب, جس دن وہ بول پڑے تو پھر یہ مسلم لیگ نون کی اور اتحادیوں کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی وہ کہاں سٹینڈ کرے گی؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ اپنی ہی پارٹی اور اپنے ہی جن کو سپورٹ ملتی تھی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار تو ہیں لیکن اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا. یہی وجہ ہے جس کی میں بات کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بیانیہ بنانا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کوئی ایسا اسٹیبلشمنٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی بیانیہ اپنایا جائے کہ عوام میں ان کی رسائی ہو سکے, ایکسیس ہو سکے, عوام میں ان کی ایکسیپٹنس ہو سکے. دوسری طرف یہ چاہتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف, وہ تو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں, ان کا بیانیہ یہ ایک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے نکالا گیا, پھر انتخابات میں جو دھاندلی کی گئی, پھر جس طریقے سے ہمارے خلاف کیسز غلط بنائے گئے, رانا ثناء اللہ صاحب خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ غلط کیسز بنائے گئے یا ہلکے وہ پراپر پاور نہیں تھی, جان نہیں تھی, جس کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کو ریلیف مل جائے گا, اور انہی کے پارٹی کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں یہ تمام جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں, ان کو اندازہ ہے کہ اگر ہم مزید کوئی پارٹ نکالیں گے یا حالات کی طرف موو کریں گے تو جو ان کے پاس رہ گیا یہ بھی ان کی طرف سے ان کے پاس سے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے ساز صاحب, جس طرح سے حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو موجودہ حکومت کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں چیلنج اس وقت؟ اپوزیشن ہے یا پھر موز اور مہنگائی یا کچھ اور دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے چیلنجز تو آپ ان کے لیے بات کریں نا جن کے پاس ان چیلنجز کو میٹ کرنے کی یا ان کے خلاف کوئی کارروائی, مثبت کارروائی کرنے کی صلاحیت نہ ہو. ہم تو بات کر رہے ہیں پاکستان کی اتنے بہت بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز جن جیسے پاکستان نے کم از کم پچھلے بہت سی دہائیوں کے اندر تو دیکھے نہیں. اس میں اسحاق ڈار صاحب کا تذکرہ کریں آپ, شہباز شریف صاحب کا تذکرہ کریں, ایک وہ جو کہ سب پہ بھاری ہیں ان کا تذکرہ کریں, میڈم چیف منسٹر صاحبہ کا تذکرہ کریں. سندھ کے اندر تو کیا کیا ایگزامپلس آپ کو نہیں ملیں گی, بلوچستان دیکھ لیں, کے پی دیکھ لیں,
ہمارے پاس تو ایسے کمال سیاستدان ہیں، خاص طور پہ یہ نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی لیڈرشپ کے نیچے، کہ جو کسی بھی چیلنج کو میٹ کر جانے کے اندر اگر ان کو سر دھڑ کی بازی لگانی پڑ گئی تو وہ اس سے گریز نہیں کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں، اگر وہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنی زبردست پالیسیز سے جو کہ ان کو پہلے کبھی موقع نہیں ملا امپلیمنٹ کرنے کا، اگر انہوں نے ان سے ٹھیک نہ کر لیے تو وہ دبئی میں کوئی ڈھونڈ لیں گے دو چار پلازے جن کو بیچ کے پاکستان کے اندر پیسہ لایا جائے تاکہ ہماری اکانومی ٹھیک ہو۔ اسی طرح کی آپشنز ہمارے پاس سوئس اکاؤنٹس کی ہیں، سرے محل کی ہیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی ہیں، دیگر چیزوں کی ہیں، جو کہ اگر کہیں پہ خدا نخواستہ ہماری جو ہمارا ملک ہے، ہماری قوم اگر واقعی کسی سنگین مشکل کے اندر خدا نخواستہ گھیری گئی تو یہ لوگ ایک منٹ کے لیے گریز نہیں کریں گے، نہ صرف زبردست پالیسیز بنانے سے بلکہ اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دینے سے پاکستان کو بچانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے چیلنجز نہیں ہیں پاکستان کے اندر جن کا کہ مریم نواز صاحبہ اور اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب ہمارے بہاف پہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں تو صرف گھر بیٹھ کے اب یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی جلدی یہ دودھ کی نہریں بہنی شروع ہوتی ہیں، اور جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا اس حکومت کے نیچے مستقبل ہے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے صاحب کوئی چیلنجز نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے ناظرین، مجھے یہاں پر بریک لینی ہے، تو بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حسن صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ جس طرح سے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق جو ہے آئندہ مالی سال کے دوران مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 15% تک آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ IMF جو ہے وہ بھی پاکستان کی معاشی کارکردگی سے مطمئن ہے، لیکن عوام کی معاشی حالت آپ دیکھ رہے ہیں بہتر ہو رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی اکانومی کو بوسٹر ریفارم ڈرپ لگنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بوسٹر ڈالر انجیکشن بھی لگ جائے تو میرے خیال میں پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بہت بڑی عالمی ادارے رپورٹس جاری کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی پروجیکشن بہت اچھی ہو رہی ہے، جو پہلے اقدامات کیے گئے بہترین ہے۔ دو چیزیں ہیں، یا تو وہ ہمیں سبز باغ دکھا رہے ہیں، وہ کسی انٹرنیشنل ایک جو ایجنڈا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو انٹرنیشنل ایجنڈے کو دیکھتے ہوئے امریکہ جو چاہتا ہے پاکستان سے مفادات حاصل کرنے کے لیے اس کی پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ایک ہمیں وہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور دوسرا وہ رکھنا پڑے گا کہ جو ایک ادارے کی رپورٹ چھوڑ کے ہمیں باقی اداروں کی رپورٹ کا بھی جائزہ لینا ہوگا، جس میں وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ عالمی بینک کی رپورٹ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں بتاتے ہیں کہ اخراجات زندگی کے بحران سے دوچار ہیں اور پاکستان میں غذائی عدم تحفظ میں اضافہ ہوا ہے۔ وہی بتا رہے ہیں کہ تعلیم و صحت فراہم میں کمی ہوئی ہے، ٹرانسپورٹیشن کی بڑھتی لاگت، اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے، وہ بھی رپورٹ آپ کے سامنے ہے۔ پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایک رپورٹ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے اور مہنگائی 5 دہائیوں کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکی ہے۔ ہمیں ایک رپورٹ کو لے کر اس اپنی رائے بنا لینا تو مناسب نہیں ہوگا، ابھی بے شمار ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، ریفارمز پر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، پھر جا کے کسی حد تک بہتری آ سکتی ہے۔ دیکھیں، گیلپ پاکستان نے بھی ایک سروے کروایا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں گیلپ پاکستان کانفیڈنس انڈیکس 2024 میں 73% پاکستانی جو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم موجودہ حکومت پر عدم اعتماد کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، وداؤٹ ڈائریکشن یہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی انہوں نے اخراجات کو کم کرنے کے لیے، انرجی بحران کو قابو پانے کے لیے، جو خسارے میں سچویشن جاری ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پھر آپ آگے آ جائیے، پھر اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو یہ تو وہ چیزیں کہ جو بڑے بڑے ادارے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کر رہے ہیں، ایک طرف ہم نے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ IMF سے پیسے لے کر پرائم منسٹر اور پاکستان کے آفس کے ملازمین کو، افسران کو 4 تنخواہیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی خبر سامنے آئی کہ سینٹ کے جو معاملات ہیں 9 ماہ میں 2 ارب 44 کروڑ روپے کے اخراجات کر دیے۔ اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے سینیٹر افسران نے ملکی اور غیر ملکی دونوں پر جو ہے 13 کروڑ 14 کروڑ روپے کے قریب خرچ کیے گئے۔
پھر اعزازی تنخواہیں 13 کروڑ روپے کے قریب دی گئیں، کھانے کی مد میں 3 کروڑ روپے استعمال کیے گئے. یہ جو عیاشیاں ہیں، یہ جو پروٹوکول اپنوں کو نوازا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو اشرافیہ ہے جتنی جس پوزیشن پر ہے وہ دو چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے، ایک وہ پاورٹی کو اور ایک اکانومی کو. وہ کہتے ہیں ہم نے دو چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اکانومی کو کنٹرول کر لیا، اپنے مطابق چلانا ہے، تو پاورٹی کو ایک لائن سے آگے اوپر حدود اس کو کراس نہیں کرنے دیتے. اور یہ جو سچویشن ہے، تو پہلے تو آغاز اپنے گھر سے یہ حکومت کرے. حکومت کہتی ہے ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. عید پر لوگوں کے چہرے دیکھیں، اندازہ ہوتا ہے کتنی مایوسی پریشانی ان کے چہروں پر جھلک رہی تھی. رمضان میں بھی یہی صورت کس طریقے سے انہوں نے مہنگی اشیاء کی خریداری کی اور کس طریقے سے انہوں نے رمضان گزارا. یہ تو دعائیں لینے کا، نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہوتا ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان 4:30 بجے پی ٹی وی دکھا رہا تھا کہ انہوں نے افطاری کروا دی، بے شک ایک دن پہلے کی تھی، وہی چیز مینج نہیں کر سکے. اس طرح کے حالات وفاقی حکومت کے معاملات تھے. تو چیزیں کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ یہ کہنا کہ معاملات بہتر ہو گئے، حالات بہتر ہو گئے، 8-10 آپ نے بزنس کمیونٹی کے لوگ بلائے اور ایک اعلامیہ جاری کر دیا، ایک کی آپ نے رپورٹ دکھائی، ورلڈ بینک کی رپورٹ نہیں دکھائی، عالمی بینک کی رپورٹ اور دیگر جو باقی اداروں کی رپورٹ آپ کو نظر انداز کر دیں گے. وہ رپورٹ نہیں پڑھی آپ نے، وہ بھی رپورٹ پڑھ لے. وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان جس سچویشن سے گزر رہا ہے اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ پہلے آپ سیاسی استحکام لے کر آئیں، پھر معاشی استحکام بنے گا. اور معاشی استحکام کرنا ہے تو آپ کو شرافیہ سمیت تمام کو برابر رکھنا ہوگا. آپ کو کیا ہوا؟ کسانوں کو، یہ کھاد کو بنانے والی کمپنیوں کو آپ نے 152 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی، اور ابھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو 152 ارب روپے کی سبسڈی کھاد کمپنیوں کو دی تھی وہ ہڑپ کر گئی ہیں. اس طرح کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو وہ کون سے لوگ تھے جن کو آپ سبسڈی دیتے ہیں؟ اب تک یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، ریکارڈ بتاتا ہے کہ اب تک خیبر پختونخوا حکومت ہو، پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، کتنے ماہ ان کو ہوئے؟ لگ بھگ کوئی 1-1.5 ماہ ہوا ہے اس حکومت کو آئے ہوئے. 69 بلین روپیز کی، یعنی 69 ارب روپے کی سبسڈی دے چکے ہیں. اور عوام پھر جو ہے ان کو وہ سبسڈی کے فائدے نہیں پہنچے. تو یہ سبسڈی بنیادی طور پر غریبوں کے نام پر غریبوں کا خون نچوڑتے ہوئے اشرافیہ کو نوازنے کا ایک جو ہے طریقہ کار ہے. اور اشرافیہ کو جس طریقے سے مرضی اپناتے جائیں. یہ کہ دعوے کر رہے ہیں کہ 4 ارب کے ذخائر تھے، 8 ارب روپے پہ پہنچ گئے، ہم نے 2 ارب روپے اس کو رول اوور کر لیا، 1 ارب روپے ہم نے دے دیا، باؤنڈ ہماری اس پوزیشن پہ پہنچ گئی. اور خدا کا واسطہ ہے سچ بتائیں کہ جو آپ نے باقی پورے اگلے 2025 میں جو آپ نے پیسے ادائیگیاں کرنی ہیں اس کے لیے آپ کی پوزیشن انتہائی ویک ہے. 2 جون 2023 کا موازنہ آپ آج کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ SIFC نے امپورٹنٹ کردار ادا کیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ فیڈرل حکومت کام کر رہی ہے، معاملات کام کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جب معاشی معاملات میں مداخلت کرتے رہیں گے، ایک بندے کو کام نہیں کرنے دیں گے، وزیر اعظم آفس کسی اور مقاموں میں رہے گا، CNW کا معاملہ کسی اور کام میں مداخلت کرتا رہے گا، وزارتوں کے معاملات کے اور چلاتا رہیں گے، تو پھر حالات آپ سمجھتے کہ معاشی حالات بہتر ہوں گے؟ ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ معاملات، یہ شرافیہ، حکمران، یہ سرمایہ دار، یہ جگیردار، یہ خود مل کر حالات خراب کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ چاہے تو جو ہے تمام حالات خراب ہو جائیں. ڈاکومنٹس بتاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ڈائریکشن SIFC نے لی ہے اس پر چلنا ہوگا، پھر جا کے معاملات جس طرح آپ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، اس طرح ایشیا ترقیاتی بینک نے بھی پاکستان کے لیے اقتصادی اصلاحات کو اہم قرار دیا ہے. سعد صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا اقتصادی جو ہے اصلاحات ہونی چاہیے؟ دیکھیے، خواہ وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو یا IMF ہو، یہ خواہ وہ ابھی کی بات ہو یا اب سے چند سال پہلے جب یہ ریفارمز کی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں اکانومی کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا اس سے چند سال پہلے ہو رہی تھی، یا پچھلے 20-25 سال کا آپ موازنہ کر لیں، تو پاکستان کی جو اکنامک ریفارم ہے اس کے اندر چند چیدہ ریکمنڈیشنز تقریباً ہر وقت موجود رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس کا نیٹ انکریز کرنا پڑے گا، یعنی کہ جتنے لوگ پاکستان کے اندر اس وقت ٹیکس دیتے ہیں ان لوگوں کو انکریز کرنا پڑے گا. اس میں کچھ ایسے لوگ جو ابھی ٹیکس نہیں دیتے ان کو شامل کرنا پڑے گا، تاکہ جو ہماری بڑھتی ہوئی ٹیکس کی ضروریات ہیں وہ صرف موجودہ لوگوں پہ ٹیکس بڑھا کے نہ ہوں ہم پوری کریں، بلکہ بہت سارے لوگوں سے ٹیکس لے لیں، صرف چند لوگوں سے نہیں، بہت سارے لوگوں سے ٹیکس لیں، تاجروں سے، دیگر لوگوں سے. اور ٹیکس نیٹ کو انکریز جب کر دیں گے تو سب کو تھوڑا تھوڑا کم ٹیکس دینا پڑے گا. یہ ہمیشہ سے ایک ریکمنڈیشن رہی ہے، اب بھی ہے.
ایک ریکمنڈیشن یہ رہی ہے کہ ہمارے جو بیوروکریٹک پروسیسز ہیں جو FBR کے اندر ریفارم ہونے چاہیے ہمارے بیوروکریٹک پروسیسز کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو آپ پراپرلی کریں. ریکمنڈیشن ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. ایسے ادارے پاکستان کے جو خسارہ کرتے ہیں ان کو کسی طریقے یا ٹھیک کر کے ٹرن اراؤنڈ کر لیں, اس کا ایک پلان بنا لیں, اور یا اس کو بیچ کے اس خسارے کو ختم کریں جو ہر سال قوم کے اوپر چڑھتا ہے. یہ تو ریکمنڈیشنز تو بہت اچھی ہیں, اس طرح کی دیگر ریکمنڈیشنز بھی, یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ہمیں تمام چیزیں کرنی چاہیے. اور ہمیں کسی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے, کسی IMF کی انسٹرکشنز کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے, کسی تیسرے ادارے کی کسی اسٹڈی کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے. یہ کہ ہمیں اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ ہم بطور پاکستانی, بطور عام شہری, بطور حکومت, بطور ریاست ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کی اکانومی کے کچھ اسٹرکچرل چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, ہمارا ٹیکس نیٹ انکریز نہیں ہوگا, ہماری اسٹیٹ کی وہ اینٹیز جو لاس میکنگ ہے ان کا ہم کوئی سلوشن نہیں ڈھونڈیں گے, جب تک ہمارے ٹریڈ روٹس ٹھیک نہیں ہوں گے, CPEC جیسے پروجیکٹس نہیں چلیں گے, SIFC جیسے انیشیٹیوز کو کام کرنے میں تھوڑی طوالت دی جائے گی, انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے گا, جب تک ہم یہ والے کام نہیں کریں گے تب تک پاکستان کے اپنے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. ہمیں کسی اور کی رپورٹ پڑھنے کی اس میں ضرورت نہیں. ہم بطور ایک ڈگنیٹی والی قوم ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں, ہم یہ کرنا بھی چاہتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ والی چیزیں کیا ہمارے ان حکمرانوں کو پتہ ہیں جو پچھلے جب وہ حکومت میں آئے 4 دفعہ 5 دفعہ, اگر آپ تمام اتحادیوں کو پیپلز پارٹی کی دور حکومت اور مسلم لیگ نون کی دور حکومت اور ان سب کو ایڈ کر دیں, درمیان میں اس میں چودھری شجاعت حسین وغیرہ بھی ہیں, اگر ان سب کی دور حکومت ایڈ کر دیں تو پچھلے 40-50 سال میں سے میرا خیال ہے مشرف صاحب کے چند سال نکال کے تمام حکومتیں ان کی رہی ہیں, مشرف صاحب کے, عمران خان صاحب کے چند سال نکال کے تمام حکومتیں ان کی رہی ہیں. تو کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ والے کام کرنے چاہیے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ ضرور پتہ ہے. آپ ابھی اسحاق ڈار صاحب سے پوچھ لیں, وہ آپ کو پوری لسٹ بتا دیں گے. کیا ان کو ماضی کے اندر موقع ملا تھا یہ کام کرنے کا؟ ہاں جی ملا تھا. کیا انہوں نے ڈیلیور کیا؟ نہیں کیا. کیا پھر سے موقع ملا؟ جی پھر سے موقع ملا. کتنی دفعہ موقع ملا؟ ہم نے 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ موقع دیا. اگر کلیکٹیولی کر لیں تو کوئی 7-8 دفعہ موقع دیا ان کو, اور یہ نہیں کر سکے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس nth ٹائم, یہ اگر مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں تو 4-5ویں دفعہ, اگر پوری مشترکہ اتحاد کو دیکھ لیں تو 10ویں-12ویں دفعہ, کیا 12ویں دفعہ ہمیں واپس انہی لوگوں سے امید لگا لینی چاہیے کہ یہ کام کریں گے؟ یہ لوگ جن کی اپنی ملیں چل رہی ہیں, یہ لوگ جو کہ ان ٹیکس بینیفیشری سے ان کے اپنے جو ان کی پولیٹیکل بیس ہے الیکٹیوز کی, ان کو سپورٹ ملتی ہے, کیا ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ والا کام کریں گے؟ کیا انہوں نے ماضی کے اندر ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں کیا؟ اس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ریفارمز ہونے چاہیے, بلکہ کوئی بھی نہ چاہے تو ہمیں خود کرنے چاہیے, بطور قوم خود کرنے چاہیے ہمیں ریفارمز, یہ بھی اور دیگر ریفارمز بھی. لیکن ایشو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت کسی کو بھی یقین ہے کہ یہ ریفارمز شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب مل کے کریں گے. اس بات پہ یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. اقبال نے کہا, اقبال کی نظم ہے مجنون شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے, حدید کی ہوس تو لیلا بھی چھوڑ دے. اس میں انہوں نے کہا کہ وائز ثبوت لائے جو میں کے جواز میں, تو اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے. اگر ان کو ریفارمز کسی طریقے سے یاد آ جائیں یا کہیں کہ ہم کر دیں گے, تو اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے. ٹھیک ہے ساز صاحب, یعنی ضد جو ہے اب چھوڑ دینی چاہیے حکومت کو بھی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. چلیں ناظرین, ہمیں مجھے بریک لینی ہے, تو بریک پر واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین حسن صاحب, بریک سے پہلے تو آپ بتا رہے تھے حکومت کی شاہ خرچیاں, کیا کوئی اچھا کام بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں کہ وہ تو SIFC والا کام اچھا ہے, باقی حکومت والے سمجھتے ہیں کہ اچھے کام یہ ہیں کہ اعلامیہ جاری کر دینا کہ تمام کیبنٹ کے افراد پروٹوکول گاڑیاں مراد نہیں لیں گے, لیکن سوائے 2-3 کے چھوڑنے کے, ان کو الگ کرنے کے بعد جتنی بھی کیبنٹ کے افراد ہیں وہ تمام گاڑیاں, پروٹوکول, گھروں میں کیمپ آفس, 4 گاڑیاں,
رشتہ داروں کو نوازنا، اور پھر جو رکے ہوئے کام تحریک انصاف کے دور حکومت میں تھے جو اس وقت حکومت نے روکے تھے، وہ آ کے حکومت میں کیبنٹ کا حصہ بننے کے بعد تمام کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا. کسی کا کوئی معاملات ہو، آپ سمجھ جائیں اشارتاً، کسی کے پنجاب میں تھے، کسی کے فیڈرل میں تھے، کسی کے سندھ میں تھے، تمام کے کام اقدام پایہ تکمیل تک پہنچانا. اور اب تو فہرستیں بن رہی ہیں کہ کس ہم نے اپنے قریبی افسر کو کہاں پر تعینات کرنا ہے، اس کی فہرستیں بن رہی. عید کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پنجاب میں بھی تبادلے ہونے ہیں، وفاق میں بھی چند ایک جگہوں پر تبادلے ہونے ہیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ سچویشن کہاں بنتی ہے. یہ ان کے اچھے کام ہیں، ادروائز آپ اس سے اچھے کی امید نہیں کر سکتے ان حکمرانوں سے. پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. ناظرین کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.